बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुरीदकी में पुलिस ऑपरेशन के बाद सीएम मरियम नवाज और बाकी बहुत सारे आम जो जिम्मेदारियों पर फायद शख्सियात हैं उनके लिए खतरात बढ़ गए हैं और शदीद सिक्योरिटी थ्रेट्स की खबरें पिछले कुछ दिनों से आ रही थी। अब वजीर आला मरियम नवाज ने अपने दफ्तर जाना शुरू किया है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के अंदर बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। कौन तैनात किया गया है उसकी तफसील मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखता हूं। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक शहबाज शरीफ के साथ है, और शहबाज शरीफ हुकूमत इमरान खान को हटाने के बाद किस तरीके से मुआशी मैदान के अंदर इस वक्त मात खा रही है, आम आदमी जो है उसकी जिंदगी पर क्या इसके नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं, इस हवाले से बीबीसी वालों ने आज बड़ा हिस्सा डाला है। बड़ी एक आम स्टोरी आई है, इसकी कुछ तफसीलात और हिस्से आपके सामने रखूंगा। मोहसिन बेग जिनको मुख्तदार हलकों के बड़ा करीब समझा जाता है, और चंद दिन पहले उन्होंने, आपको याद होगा कि मरियम नवाज की हुकूमत के हवाले से एक पेशीन गोई की है। आज उन्होंने इसी से रेलेवेंट एक नया सवाल नामा रखा है और उन्होंने बड़े सवालात उठाए हैं। इमरान खान के तो वैसे ही वो मुखालिफ हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर भी उन्होंने बड़े सवालात उठाए हैं। और हम देख रहे हैं आजकल अचानक जो एंकर हजरात हैं वो बहुत सारी इस हुकूमत की, शाहजेब खानजादा हूं या दीगर हूं, मुआशी नाकामियों पर बात कर रहे हैं। और आज बीबीसी ने भी ये बात की है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये कहीं से कोई चाबी वाले खिलौनों की चाबी तो नहीं मरोड़ी गई? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। उम्मीद करूंगा कि आप पाक व्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ताकि इस चैनल की जो रीच है उसके अंदर इजाफा किया जा सके। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जब से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया है, ऐसे लगता है कि मुल्क मुआशी तौर पर जामद हो गया है। सरमायाकारी रुक गई है और बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई के अंदर भी इजाफा हो गया है। आम आदमी की पहुंच से अशिया खुर्दोनोश वो बाहर होती जा रही है। अगर चंद लोगों की मौजें लगी हुई हैं तो वो टीवी के एंकर्स हैं, चंद कालम निगार हैं, या फिर पीटीवी के अंदर जिन लोगों को मुलाजमतें मिल गई हैं और वहां पे वो 1 मिलियन, 1.5 मिलियन या ½ मिलियन सैलरीज ले रहे हैं, वो आपको इस वक्त दूध और शहद की जो नहरें हैं वो बहाते हुए नजर आते हैं, या फिर कहीं किसी आजाद वगैरह के अंदर किसी की आजादी वहां पे किसी ने रखी है, तो वो चीजें भी वहां पे नजर आ रही होती हैं। अब ये जो मोहसिन बेग है, मोहसिन नकवी की जगह पे कहा जाता है अगर एक तस्वीर लीक ना होती तो शायद ये मोहसिन बेग होते, ये भी पेशन गोई की जाती है। अब ये मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस हुकूमत को, इस सिस्टम को, और ये चूंकि कारोबारी हजरात के साथ मलक रियाज हो या दीगर उनके साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, तो इस तनादर के अंदर इनकी बात बड़ी आम है। और ये बात इस वक्त बताया जा रहा है कि मुख्तदार हल्के भी बहुत संजीदगी के साथ कुछ चीजों के अंदर जो है वो सोच रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से ये कंपनी चल रही है, ये वैसे वो सुहेल वड़ैच की वो किताब है जो उन्होंने उस दौर में लिखी थी जब इमरान खान की हुकूमत थी। तो उन्होंने लिखा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। लगता ऐसे है कि ये कंपनी भी नहीं चलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो बहरान पैदा होते दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर इस हुकूमत का कम अज कम चलना जो है वो मुश्किल दिखाई देता है। अब मोहसिन बेग ने क्या कहा है? मोहसिन बेग कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त एक अजीब बेचैनी है, यानी एक ऐसा बंदा जो मुख्तदार हलकों का करीबी समझा जाता है वो ये बात कर रहा है। आपने इस तनादर के अंदर देखना है, यानी मुल्क में इस वक्त एक अजीब बेचैनी है। हालांकि इस वक्त सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जितने मिसाली हैं पहले कभी न थे। दुनिया आपकी मोतरफ है, अमरीकी सदर रोज आपकी तारीफ करता है, तो फिर क्यों बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है? मुआशी इशारे मुस्बत है, स्टॉक मार्केट रोज नए रिकॉर्ड बनाती है, तो फिर आम आदमी की किस्मत और हालत क्यों नहीं बदल रही? क्यों मुल्क में खाना जंगी के साए लहरा रहे हैं? दुश्मन पहले मशरकी सरहदों पर मुतहरक था, अब मगरबी सरहदें भी गर्म हैं और अफगान तालिबान से मुज़ाकरात भी नाकाम होते नजर आ रहे हैं। जो अडियाला में कैद है उसने कसम खाई है कि इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। उसकी जमात मदामती सियासत से बहुत आगे जा चुकी है और मुल्क दुश्मनी करती नजर आ रही है। यानी ये इनकी अप्रोच है। यानी फार्म 47 के जरिए कौम के मैंडेट पे डाका डालना मुल्क दुश्मनी नहीं है, वो मैंडेट वापस मांगना मुल्क दुश्मनी है। यानी ये इन लोगों की जो ऐनक लगी है उसके अंदर ये जो चीज है वो खास जाविये से नजर आती है। वो कहते हैं कि
مگر عملی طور پر کتنی سرمایہ کاری، یعنی دوسری طرف سرمایہ کاری کے وعدے نعرے تو بہت ہیں، مگر عملی طور پر کتنی سرمایہ کاری آئی، کوئی اعداد و شمار چیک کر لے تو خود سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہے وہ سچ اور حقیقت جس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ بات پھر وہی ہے کہ اگر سول ملٹری تعلقات مثالی ہیں تو پھر یہ سب کیوں ہے؟ اب یہ جو سوال محسن بیگ نے کیا ہے یہی تو عام پاکستانی بھی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہے، ہمیں آپ باتوں کا سہارا نہ دیں، عملی طور پہ تو اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات جو ملتی جلتی ہے یہ آج بی بی سی نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ایک مضمون کے اندر لکھا ہے۔ یہ میں مریم نواز کی خبر سے پہلے اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں ریلیونٹ کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یعنی عمران خان کے دورے اس کا جو عنوان ہے یہ آج بی بی سی کے اندر تنویر ملک جرنلسٹ ہیں بڑے کریڈیبل، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس کا عنوان یہ ہے کہ جمود کا شکار برآمدات، ڈوبتی صنعتیں اور بے روزگاری، شہباز شریف کے دور اقتدار میں پاکستان معاشی ترقی کیوں نہیں کر پا رہا۔ اب دیکھیں 3 سال ان کو ہو گئے ہیں، پہلے بھی 50 سال سے یہی لوگ تھے بھائی، درمیان میں 3 سال عمران خان آیا نا، یعنی اس سے پہلے 40-50 سال یہی ملٹری لیڈرشپ، یعنی ملٹری ڈکٹیٹر نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ مل کے ہی حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس ملک کو جتنا قرضوں میں ڈبویا ہے سب نے مل کے ڈبویا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ آج اگر بے روزگاری ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی 3 سال میں عمران خان آیا تو اس نے یہ کر دیا ہے، اس کے معاشی اشاریے بہتر تھے، روزگار کے مواقع مل رہے تھے، صنعتیں چلنا شروع ہو گئی تھی، ملک کے اندر روزگار آنا شروع ہو گیا، مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس دورانیے کے اندر جو ہے اب وہ کہا گیا کہ نہیں اب ملک ڈیفالٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی اس وقت آئل پرائسز $100-120 پہ گئیں، تو جب برآمدات کا بل بڑھتا ہے تو تجارتی خسارہ تو بڑھتا ہے۔ الٹیمیٹلی آج وہ $65 پہ اگر فی بیرل ہے تو پھر بھی آپ وہ 150 پہ 1 لیٹر مل رہا تھا، آپ 250 پہ دے رہے ہیں، اس سے بھی اوپر۔ تو یہ معاملات جو ہے وہ دیکھنے ہیں۔ اچھا، اب وہ بتاتے ہیں انڈیا کا اور باقی انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ حوالہ دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں ہر چوتھا بندہ یعنی 22% اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ خط غربت سے نیچے ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت اپریل 2022 میں ختم ہوئی تھی، اس حکومت کے خاتمے کے 2 مہینے بعد جب اس دور کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اکنامک سروے پیش کیا تھا تو اس میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 6% دکھائی گئی، تاہم اگلے مالی سال میں یہ شرح نمو 0.3% رہی، سن 2024 میں 2.5%، جبکہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال میں یہ معاشی گروتھ قریب 3% رہی تھی۔ مالی سال 2022 کے اختتام تک پاکستان کی برآمدات تقریباً $32 ارب کی تھی، جو جون 2025 تک وہی کھڑی ہیں، یعنی ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ 3 سالوں میں برآمدات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ایک بڑا چیلنج یہ رہا ہے کہ پاکستان کی صنعتی شرح نمو بھی خراب رہی۔ مالی سال 2022 میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 11.8% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا، یعنی عمران خان کے دور میں بڑی صنعتوں کے اندر جو اضافہ ریکارڈ کیا گیا وہ 11.8% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ 2023 میں اس پیداوار میں 10.3% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال 2024 میں اس میں 0.03% کی کمی ہوئی اور 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال میں اس کی پیداوار 0.74% کم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں یعنی مزید کم سے کم کی طرف جو ہے وہ مقابلہ ہے۔ پاکستان میں معاشی شرح، برآمدات اور بڑی صنعتوں کی پیداوار کے یہ اعداد و شمار حکومتی دستاویز اکنامک سروے اور وفاقی ادارہ شماریات کی ویب سائٹ پر فراہم کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کو خراب معاشی صورتحال کا ذمہ دار گردانتی ہیں، اور اب آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اس سب کے دوران غربت اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ عالمی بینک کی جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر چوتھا شخص غربت کا شکار ہے، یعنی ملک کی آبادی کا 25% سے زائد حصہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے۔ اب باقی جو ہے پاکستان میں صنعتیں اور معاشی ترقی کیوں نہیں ہو رہی، اس سے منسلک مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہے، اور اس کے اندر جو ہمارا پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے، پھر پالیسیز کے اندر تسلسل کوئی نہیں ہے، غیر یقینی سیاسی حالات ہیں، اور اس میں جب مینڈیٹ کا احترام آپ نہیں کرتے تو پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔
اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھے ہیں، اور اب ایک ورکنگ گروپ جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ صنعت کار بتائیں کہ ہم کس طرح صنعت کا پہیہ چلا سکتے ہیں۔ اس طرح کی کمیٹیاں پہلے بھی بنی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اڑان پاکستان ایک منصوبہ دیا گیا کہ اب پاکستان اڑے گا، وہ اڑان ادھر ہی رہ گئی ہے اور صرف کہانیوں تک رہ گئی ہے، اور پاکستان نیچے کی طرف اڑان کر رہا ہے معاشی طور پر۔ یہ اس کا پورا جو لب لباب ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ جو خبریں آ رہی تھیں اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو یہ ٹی ایل پی کے خلاف پولیس آپریشن ہوا ہے، اعداد و شمار اس کے مختلف ہیں، لیکن بہرحال یہ آپریشن کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ حقائق سامنے ابھی تک نہیں آئے، اس کی تحقیقات بھی نہیں ہو رہی، اور ٹی ایل پی پر جو کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کی طرف معاملہ نہیں گیا۔ یعنی الیکشن کمیشن سے مراد ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بہت سارے ثبوت آئیں گے، اور پھر وہاں پہ جب جو ہے وہ متبادل لبیک والوں کو موقف پیش کرنے کا جو کالعدم لبیک ہے اس کو موقف پیش کرنے کے لیے کہا جائے گا، تو وہ اصل جو بہت سارے ایسے حقائق جس پہ انتظامیہ یا پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے مرید کے سانے کے حوالے سے، تو وہ بھی وہاں پہ بیان ہو سکتی ہے۔ تو وجہ شاید یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہو سکتی ہے، لیکن گورنر سلمان تاثیر کا جس طرح مرڈر ہوا اس کے بعد لازمی طور پر بہت سارے لوگوں کے لیے تھریٹس پیدا ہوئے، بہت سارے ایسے لوگ جن پر ملک کے اندر گستاخی کے ناجائز الزامات لگا کر ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، یا بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن پر الزام جائز ہو سکتا ہے لیکن ماورائے عدالت ان کا مرڈر کیا گیا جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب جو ہے مریم نواز کی جو سیکیورٹی ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر 1.5 ہفتے کے اندر اس کو سکروٹنی کی گئی ہے، سائیکولوجیکلی جو ان کا سارے سیکورٹی پر مامور لوگ ہیں، لازمی بات ہے ان کا سارا جائزہ لیا گیا ہے، اور ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ خبر آج حتمی طور پر آ گئی ہے کہ یہ تبادلے اور کچھ تعیناتیاں ہوئی ہیں پولیس کے اندر، جس میں گریڈ 18 کے ایک پی ایس پی افسر ہیں حمزہ امان اللہ، ان کو مریم نواز کا یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کا چیف سیکیورٹی آفیسر تعینات کیا گیا ہے۔ گریڈ 18 کے پی ایس پی احمد زنیر چیمہ، یہ آپریشن ملتان کی خدمات، ان کی خدمات بھی وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کے سپرد کی گئی ہیں۔ پھر گریڈ 18 کے ایک اور پی ایس پی افسر ہیں ارسلان زید، ان کی خدمات بھی وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کے سپرد کی گئی ہیں۔ اب یہ سارا جو سیکیورٹی کا سکروٹنی کا جتنا میکانزم بنایا جا رہا ہے وہ نئی ٹیم ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ کوئی بھی پولیس کے اندر یا ایلیٹ کے اندر یا سی ٹی ڈی کے اندر یا باقی جو جن کی ایکسیس ہوتی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر یا پھر ٹریفک پولیس جو روٹ لگتا ہے، ان ساری جگہوں پر جو سیکیورٹی ہے اس کا جائزہ لیا جائے، اور کوئی ایسا بندہ جس کے اندر کوئی شدت پسندی کا عنصر پایا جاتا ہو یا وہ مذہبی جماعتوں کی طرف جو کوئی رجحان رکھتا ہو، تو اس کو جو ہے وہ کم از کم سیکیورٹی کے اندر جو ہے اس طرح کا بندہ نہ ہو۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یقینی طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور شدید قسم کا خطرات ہیں، وہ مریم نواز ہوں یا حکومت کے باقی لوگ ہوں۔ تو اب ذاتی سیکیورٹی یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کی یہ جو ہے باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اور عام یہ جو لوگ ہیں ان کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں مزید اس حوالے سے کیا حالات بنتے ہیں، کیا فیڈ بیک آتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔